आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर अव्वल की तारीख़ें करीब आ रही हैं। इसी मुनासिबत से हमारी आज की ये वीडियो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के 4 ख़ास वकला, जिन्हें वकलाए अरबा भी कहा जाता है, के मुतअल्लिक़ है। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, गैबत सुगरा वो ज़माना है जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत सन 260 हिजरी से शुरू हुआ और 329 हिजरी को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के चौथे वकील ख़ास की वफ़ात के साथ ख़त्म हुआ। इसके बाद गैबत कुबरा का आगाज़ हुआ, जो 329 हिजरी से लेकर आज तक चला आ रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक कि खुदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को इज़्न ज़हूर ना अता करे। गैबत कुबरा और गैबत सुगरा में फ़र्क ये है कि गैबत सुगरा में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जानिब से अपने शियों के साथ राब्ते के लिए मुख्तलिफ अदवार में 4 अफराद को मुकर्रर किया गया, जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तरफ से दुनिया के दीगर ममालिक और इलाकों में मुकर्रर किए गए वकला व सुफरा पर मुंतज़िम आला के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। सबसे पहले वकील ख़ास की तकर्रुरी के बाद जब पहले वकील ख़ास की वफ़ात हुई तो फौरी तौर पर दूसरे वकील ख़ास को उनकी जगह पर मुकर्रर किया गया और इसी तरह ये सिलसिला तकरीबन 69 साल यानी 69 ईयर्स तक जारी रहा और फिर चौथे वकील ख़ास की वफ़ात के साथ ही गैबत कुबरा का ऐलान हो गया और वकला और सुफरा का इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ बराह रास्त राब्ता ख़त्म हो गया। नाजरीन, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के पहले वकील ख़ास हज़रत अबू अम्र उस्मान बिन सईद उमरी थे। शेख तूसी कहते हैं कि उस्मान बिन सईद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अलावा इमाम हादी और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के वकील भी रह चुके थे। शेख तूसी मजीद लिखते हैं कि अहमद बिन इसहाक बिन साद कुम्मी ने इमाम हादी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मौला, मैं हर वक्त आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं हो सकता, क्योंकि सफ़र भी ज़्यादा है और हुकूमत की तरफ से हालात भी ऐसे हैं, तो मैं शरई मसाइल पूछने के लिए किससे रुजू करूँ? तो इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अबू अम्र उस्मान बिन सईद मेरे नज़दीक मोरिद इत्मीनान है, इसकी बातों पर अमल करो और जो कुछ ये कहता है मेरी तरफ से कहता है। इसी तरह दूसरे वकील ख़ास हज़रत अबू जाफ़र मोहम्मद उस्मान बिन सईद थे। ये 280 हिजरी में अपने वालिद उस्मान बिन सईद की वफ़ात के बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वकील ख़ास बने। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि उस्मान बिन सईद मेरा वकील है और उसका बेटा मेरे बेटे यानी कायम आले मोहम्मद अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का वकील है। नाजरीन, इसी तरह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के तीसरे वकील ख़ास हज़रत अबुल कासिम हुसैन बिन रूह नौबख्ती थे। ये दूसरे वकील ख़ास के ज़माने से ही इमाम के मुख्तलिफ अमवाल की जिम्मेदारियां अंजाम देते चले आ रहे थे। ये अपने नौबख्ती ख़ानदान के मुमताज़ तरीन अफराद में से थे और जानी पहचानी शख्सियत के मालिक थे। साथ ही साथ सियासत में भी हिस्सा लेते और हुकूमत में अपना अच्छा खासा असर व रसूख रखते। इसी बिना पर बहुत से शियों की मुश्किलात भी हल करवाते रहते थे। इसी तरह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के चौथे वकील ख़ास हज़रत अबुल हसन अली बिन मोहम्मद समूरी थे। ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तरफ से मुकर्रर किए जाने वाले आखिरी वकील थे। अगरचे इनकी वकालत की मुद्दत दूसरे वकला की निस्बत बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से अंजाम दिए। उनकी वकालत से 6 दिन पहले इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की तरफ से एक तौक़ी सादिर हुई, यानी एक लिखा हुआ ख़त मिला, जिसमें लिखा था कि अब गैबत कुबरा का ज़माना आ पहुँचा है, लिहाजा अपने बाद किसी और को वकील मुकर्रर मत करना। शेख सुद्दूक इब्न बाबवह कुम्मी ने कमालुद्दीन में उस तौक़ी को नकल किया है, जिसका मजमून कुछ यूं है
کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے علی بن محمد سمری، خداوند تیرے بھائیوں کو تیری وفات کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو 6 دن بعد فوت ہو جائے گا، بس اپنے کاموں کو سمیٹ لے اور جانے کے لیے تیار ہو جا۔ اپنے بعد کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر مت کر، کیونکہ دوسری غیبت کا وقت آن پہنچا ہے۔ بس ظہور نہیں ہوگا مگر خداوند عزوجل کے اذن سے، اور ایسا زمانے کے طولانی ہونے اور دلوں کی سختیوں اور زمین کے ظلم و ستم سے پر ہونے کے بعد ہوگا۔ بہت جلد شیعوں میں سے بعض میری زیارت کا دعویٰ کریں گے۔ آگاہ رہنا، جو بھی سفیانی کے خروج اور ندائے آسمانی سے پہلے ایسا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور فریب کار ہے۔ کوئی قدرت اور طاقت نہیں سوائے خداوند بزرگ و برتر کے۔ ناظرین، غیبت کبریٰ میں ہدایت و رہنمائی کے لیے امام کے حکم کے مطابق ان فقہا سے رجوع کرنے کا حکم ہے جو کسی بھی مسئلے کے جواب میں ائمہ طاہرین کی احادیث پیش کریں، نیز امر مولا کے مطیع اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے نہ ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے یہ چاروں وکلائے خاص وکلائے اربعہ یا سفرائے اربعہ کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ غیبت صغریٰ میں ان کی بہت اہم ذمہ داریاں تھیں جنہیں انہوں نے بڑے احسن طریقے سے نبھایا۔ ان چاروں وکلاء کی سب سے بڑی ذمہ داری امام کے وجود کے بارے میں لوگوں کے شک اور گمان کو ختم کرنا تھا، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری مخفی تھی اور سوائے چند خاص افراد کے باقیوں کو اس کا علم نہیں تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی فرزند بھی ہے، کیونکہ عباسی حکومت کی کوشش یہی تھی کہ اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہے تو وہ اسے شہید کر دیں، اور اسی وجہ سے حکومتی جاسوس تب بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے گرد موجود تھے کہ جب امام بستر شہادت پر تھے اور طبیب ان کا علاج کر رہے تھے۔ ناظرین، ان وکلائے اربعہ اور خصوصاً پہلے نائب کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ شیعوں کو آگاہ کریں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک فرزند ہے اور وہی شیعوں کا آخری امام ہے، اور کیونکہ عثمان بن سعید شیعوں کے نزدیک قابل اعتماد تھے، اسی لیے شیعہ بھی ان کی باتوں پر یقین رکھتے تھے، اگرچہ کچھ لوگوں نے ان سے معجزے اور کرامت بھی طلب کی، لیکن عثمان بن سعید کی محکم دلیلوں کے سامنے وہ یقین کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عثمان بن سعید چونکہ پہلے وکیل خاص تھے، اس لیے جو کوئی بھی خمس یا زکوٰۃ امام کے لیے لے کر آتا تو اسے پتہ چلتا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے وکیل خاص اب عثمان بن سعید ہیں۔ اگر وہ اپنا مال عثمان بن سعید کے حوالے کرنے سے مانع ہوتا تو اسے قائل کرنا پڑتا کہ 12ویں امام دنیا میں تشریف لا چکے اور موجود ہیں لیکن پردہ غیبت میں ہیں۔ لہٰذا ان چاروں وکلاء میں سے پہلے وکیل خاص کی ذمہ داری اس حوالے سے بھی زیادہ تھی کہ کسی بھی امام برحق کی غیبت سے شیعت آشنا نہ تھی، لہٰذا جناب عثمان بن سعید کو بہت محنت سے لوگوں کی ذہن سازی کا کام انجام دینا پڑا اور شیعوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے دوران ان کی امامت پر قائم رکھنے اور قائل کرنے پر آمادہ کرنا پڑا۔ اگرچہ شیعوں کی بہت بڑی تعداد امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کی قائل ہو گئی تھی، لیکن وکلائے خاص کے لیے یہ بہت سخت مراحل تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت اور امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کی وجہ سے لوگ 16 یا 20 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ اس بات کی گواہ فرق و مذاہب کی مختلف کتابیں ہیں جو آج بھی مطالعہ کی جا سکتی ہیں۔ تاہم ان وکلاء کی محنت سے سب کے سب مکاتب فکر شیعہ اثنا عشری میں واپس آ گئے، کیونکہ جیسے جیسے انہیں یہ پتہ چلتا گیا کہ امام برحق موجود ہیں اور رہبری اور رہنمائی کا سلسلہ بند نہیں ہوا تو لوگ شیعت میں واپس آتے چلے گئے۔ ناظرین، ان وکلاء کی ایک اور بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ ہر لحاظ سے امام کے اسم گرامی
اور ان کے مقام کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا جائے۔ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اپنی ایک تحریر میں عثمان بن سعید سے فرمایا تھا کہ ان کے نام اور ان کے مقام کو پوشیدہ رکھیں اور کسی کو اس کا علم نہ ہونے دیں۔ لوگوں کے ایک گروہ نے ابو سہل نوبختی سے پوچھا کہ تم کیوں امام زمانہ کے وکیل نہیں بنے، حالانکہ آپ اہل علم ہیں، لیکن اس کے باوجود حسین بن روح نوبختی امام کے وکیل ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ میں حسین بن روح کی طرح امام کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں مناظرے بھی کرتا ہوں، تو یہ ممکن ہے کہ اگر مجھے امام زمانہ علیہ السلام کے مقام کا پتہ ہو تو میں مناظرے کے دوران جوش میں آ کر امام کی جگہ کا پتہ بتا دوں۔ لیکن حسین بن روح ایسا شخص ہے کہ اگر اس کے جسم کے گوشت کو کاٹ بھی دیا جائے تو کبھی بھی امام زمانہ علیہ السلام کے مقام اور جگہ کا پتہ نہیں بتائے گا۔ ناظرین، ان وکلاء کی تیسری بڑی ذمہ داری لوگوں کے شرعی اور مذہبی سوالات کے جوابات دینا تھی۔ شیعوں کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے سلسلے میں یہ چاروں وکلاء ائمہ طاہرین کے فرامین اور احادیث لوگوں تک پہنچاتے، اور اگر خود کسی مسئلے میں مشکل محسوس کرتے تو پھر امام زمانہ علیہ السلام سے رابطہ کر کے ان کا حکم حاصل کرتے اور وہ حکم شیعوں تک پہنچاتے۔ اس کی بہت سی مثالیں شیعہ کتابوں میں موجود ہیں، جیسے کہ اسحاق بن یعقوب کے سوال کا جواب، یا قم کے لوگوں کی طرف سے لکھے گئے سوالات اور امام زمانہ علیہ السلام سے ان کا جواب لے کر ان تک پہنچانا وغیرہ۔ اسی طرح ان وکلاء کی چوتھی بڑی ذمہ داری امام معصوم علیہ السلام کے اموال کی حفاظت تھی۔ شیعوں کے خمس و زکوٰۃ جو امام کے لیے روانہ کیے جاتے تھے وہ ان وکلاء خاص کے پاس پہنچتے تھے، اور یہ حضرات امام زمانہ علیہ السلام سے ہدایات لے کر ان کی مرضی کے مطابق ان اموال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ ان چاروں وکلاء نے اپنی زندگی اور خصوصاً وکالت کا دور بغداد میں گزارا۔ نیشا پور، خراسان، ہمدان، کوفہ، یمن، مصر اور اسی طرح دیگر علاقوں میں آباد شیعہ اپنے اموال اپنے مقامی وکیل کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام کے ان خاص وکلاء تک پہنچاتے تھے۔ ناظرین، ان چاروں وکلاء کی پانچویں بڑی ذمہ داری دین کے جھوٹے دعوے داروں کے ساتھ مقابلہ تھی۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے دور میں کئی افراد ایسے اٹھ کر کھڑے ہو گئے جنہوں نے خود کو امام زمانہ علیہ السلام کے وکیل ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، بلکہ یہاں تک بھی تھا کہ کچھ لوگوں نے امام مہدی ہونے تک کا دعویٰ بھی کیا۔ یہ بہت نازک مرحلہ تھا۔ جو لوگ اپنے امام سے محبت کرتے تھے وہ اپنے اموال خمس اور زکوٰۃ کی صورت میں اپنے مقامی وکیلوں کو دیتے تھے۔ ان جھوٹے وکلاء نے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے آپ کو امام کا وکیل کہنا شروع کر دیا تاکہ اس طریقے سے وہ دولت اکٹھی کر سکیں، لیکن امام زمانہ علیہ السلام کے یہ چار وکلاء بر وقت شیعوں کو اس قسم کے لوگوں سے دور رہنے کی نصیحت کرتے، حتیٰ کہ بعض لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرنے لگے تو نہ صرف یہ کہ ان چاروں وکلاء نے ان کی مخالفت کی، بلکہ خود امام زمانہ علیہ السلام نے اپنی تحریروں میں ان پر لعنت کی اور شیعوں کو حکم دیا کہ ایسے افراد سے دور رہیں کیونکہ یہ گمراہ کرنے والے ہیں، جیسے کہ احمد بن ہلال کرخی شیعت اور امام زمانہ سے منحرف ہو گیا اور ضروریات دینی کا انکار اور غلو کرنے لگا، اور اپنے آپ کو محمد بن عثمان عمری کی جگہ امام کا وکیل کہنے لگا اور دعویٰ کیا کہ میں امام زمانہ کا نائب ہوں۔ اس وقت محمد بن عثمان عمری کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے تحریر آئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں ابن ہلال اور جو لوگ اس سے دوری اختیار نہ کریں ان سے بیزار ہوں۔ خدا اس کو نہ بخشے، جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو اسحاق اور ان کے ہم وطنوں کو بتا دو، اور جو کوئی بھی ابن ہلال کے بارے میں پوچھے اسے تمام واقعہ بیان کر دو۔ ناظرین، اسی طرح ابو محمد شرعی نامی شخص جب امام زمانہ علیہ السلام سے منحرف ہو گیا
اور اس نے امام زمانہ علیہ السلام کے نائب ہونے کا دعویٰ کیا تو اسی وقت امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے حکم صادر ہوا اور اس کے مکروہ چہرے کو شیعوں کے سامنے عیاں کر دیا گیا۔ اسی طرح غیبت صغریٰ کے دوران وکلاء کا ایک گروہ جو امام ہادی علیہ السلام کے دور سے مختلف علاقوں میں وکالت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں یہ گروہ عثمان بن سعید کے زیر نظر کام کرتا تھا، اس میں سے بعض افراد منحرف ہو گئے اور مال امام میں خیانت کرنا شروع ہو گئے، اور اس سلسلے میں ان کی جو ذمہ داریاں تھیں اسے وہ بھلا بیٹھے۔ لہٰذا جو اموال شیعہ امام کی طرف روانہ کرتے، وکلاء کا یہ گروہ اس میں خیانت کرتا۔ لہٰذا اس گروہ کے افراد کی ان چاروں وکلاء نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو شناخت کروائی اور ہدایت کی کہ ان کو مال امام اور خمس و زکوٰۃ وغیرہ نہ دیا جائے۔ ناظرین، ان چاروں وکلاء کی چھٹی بڑی ذمہ داری وکالت اور سفارت کے نظام کو نہ صرف چلانا بلکہ قائم رکھنا بھی تھا۔ امام کی جانب سے متعدد علاقوں میں ایماندار اور اہل علم لوگوں کو وکیل اور سفیر مقرر کیا گیا تھا۔ امام کے چار خاص وکلاء اپنے اپنے دور میں سفارت اور وکالت کے اس ادارے اور نظام پر گہری نظر رکھتے اور ہر علاقے کے معاملات سے باخبر رہتے۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں فوری طور پر اس کا ازالہ اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار رہتے۔ ان چاروں وکلاء نے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے دور میں شیعوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی ذات اقدس کے گرد مجتمع رہنے اور اپنے اعتقادات کو درست رکھنے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان وکلاء اور سفراء پر عباسی حکومت کی طرف سے مختلف زمانوں میں سختیاں اور ظلم بھی کیے جاتے رہے، لیکن انہوں نے نہایت ثابت قدمی سے ان مظالم اور سختیوں کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ شیعت کو بھی ایک نقطے پر اکٹھا کیے رکھا۔ السلام علیکم۔